अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान हिलज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के तीन बड़े शहर पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर, तीनों में इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि गैर यकीनी की सी सूरत हाल है। पेशावर में तो ज़ाहिर है, आपको पता है कि इस वक्त वहाँ पे जो नए वज़ीर आला का इंतखाब है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और उसके रद्दअमल में या उसके बरक्स PTI जो है वो अपनी हिकमत अमली बना चुकी है। उस पर बात करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर है और कल इस्लामाबाद में एक बहुत अहम इजलास बुला लिया गया है और शहर इक़्तिदार में भी हलचल है। और लाहौर में जो एहतजाजी मार्च है, पुलिस ने उसको घेरे में ले रखा है और ये जो 10 अक्टूबर को इस्लामाबाद के अंदर फैज़ाबाद से अमेरिकन एम्बेसी तक जो मार्च होना था, वो अब लाहौर से आज रवाना होते होते उनको इतना टाइम लग गया कि आज उधर ही पड़ाव वो डाल रहे हैं और पूरी शहर में इस वक्त कर्फ्यू सा समा है। जो मार्च के अतराफ हज़ारों पुलिस एहलकारों ने उसको घेरे में ले रखा है। इस्लामाबाद और पिंडी में जो सूरत हाल है, यहाँ पे बदतरीन क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद लॉकडाउन की सी सिचुएशन है। छोटे छोटे रास्ते भी बंद कर रखे हैं और एक खौफ है। हालांकि मार्च अभी इस्लामाबाद पहुंचा नहीं है और कब तक पहुंचेगा, कितना टाइम लगेगा उनको आते हुए, क्या वो पहुंच सकेंगे नहीं पहुंच सकेंगे। सदीक भाई, जरा पहले थोड़ा सा लाहौर की सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। वहाँ पे भारी तादाद में पुलिस मौजूद है और कोशिश तो यही की जा रही है कि ये मार्च लाहौर से ना निकल सके। बिल्कुल रिजवान भाई, आपने इंट्रो में बड़ी ज़बरदस्त एक लाइन कही, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस तरह से अगर आप शुरू करें तो सिर्फ ये तीन बड़े शहर नहीं, यानी लाहौर की आपने बात की, पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, लाहौर से जो मार्च है, मिलियन मार्च, जिसने फैज़ाबाद से अमरीकी एम्बेसी तक जाना था, वो मार्च इस वक्त रावी के पुल पर मौजूद है। और इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त सुबह के 4 बजे हैं और इस वक्त उनके ऊपर बहुत ही शदीद क्रैकडाउन हो रहा है, बहुत शदीद लाठीचार्ज हो रहा है और बहुत ही उनके ऊपर जो है वो सख्त जो है वो शेलिंग की जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और तशद्दुद जो है वो किया जा रहा है। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। देखें रिजवान भाई, मामला ये है कि उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में ये रैली निकाली और उन्होंने फैज़ाबाद से अमरीकी एम्बेसी तक जाना था, लेकिन हुकूमत ने खुद ही जाके पंगा लिया और जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अल आलमीन जो उनका मरकज़ है उस पे जाके और धावा बोल दिया, अटैक कर दिया और 2 लोग जान से चले गए, एक और उनके कारकुन जान से चले गए हैं, शहीद हो गए हैं। तो हालात तो काफ़ी कशीदा हो गए और वो मार्च जो फैज़ाबाद से अमरीकी एम्बेसी तक होना था, यानी इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट से शुरू होकर और इस्लामाबाद के रेड जोन तक जाना था, वो मार्च जो है अब लाहौर से शुरू हुआ है और अभी लाहौर में ही मौजूद है। देखें, बात यह है कि हुकूमत ये बहुत बड़ी हमाकत कर रही है। ये वो मजहबी जमात है जिसका कारकुन बहुत कमिटेड है, पाकिस्तान की सबसे एक ऐसी जमात जिसका कारकुन इतना कमिटेड है कि किसी और जमात के पास इतना कमिटेड कारकुन नहीं है। अभी मैं सुफियान रजा साहब के यूट्यूब चैनल पे देख रहा था कि उन्होंने एक कारकुन से पूछा कि आप बाइक पे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बाइक पे हूँ, मैं इस्लामाबाद तक बाइक पे साथ जाऊँगा। अमीर मोहतरम कहें तो पैदल जाऊँगा, वो कहें कि सर के बल चल के जाओ, सर के बल चल के जाऊँगा, वो कहें कि नंगे पाँव जाओ, नंगे पाँव जाऊँगा। तो जो अमीर साहब कहेंगे, यानी इतने कमिटेड उनके वर्कर हैं। सदीक भाई, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। मैं सवाल मेरा ये है कि अब तो गजा मुआहिदा भी हो गया और ये उसके बावजूद ये मार्च चल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस मार्च में कोई ऐसी क्या रीजन हो सकती है? एक तो जाहिर है उनके लोगों को शहीद किया गया, वो एक गमो गुस्सा है और अब वो चाहते हैं कि हम हर सूरत अब इस्लामाबाद जाएंगे, किसी सूरत नहीं रुकेंगे। यानी उनसे बातचीत नहीं की गई, उनको ताकत के जरिए रोकने की कोशिश की गई। इस वजह से वो बहुत ज्यादा जिसे आप कह रहे हैं कमिटेड हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी सूरत पहुंचेंगे और अब तो तादाद भी बढ़ती जा रही है। ये वजह है कि हुकूमत ने मिस हैंडल किया। बिल्कुल, ये भी एक वजह है। देखें, मेरी इस पे एक असेसमेंट है, वो गलत भी हो सकती है। ज़ाहिर है बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि ये निकले नहीं हैं, निकाले गए हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। देखें, मेरी ये असेसमेंट ये है कि इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी भी मजहबी जमातें हैं, उनके पास ना जितने भी कार्ड्स थे नैरेटिव के, वो सारे के सारे कार्ड इमरान खान साहब ने ले लिए हैं। अब हर जमात अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है और हर जमात का कारकुन उनसे सवाल करता है। अब हाफिज साद साहब से बार बार सवाल हो रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग निकल नहीं रहे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये आपको 10, 12, 15 दिन में क्लियर हो जाएगा कि ये गजा प्लान सिर्फ एक ट्रैप था, ड्रामा था और ये बुरी तरह से पिट जाएगा। और उसके बाद ये मुस्लिम ममालिक बड़े
سخت دباؤ میں آئیں گے جو اس سارے ٹریپ میں شامل تھے، جو امریکہ کی سہولت کاری کر رہے تھے۔ ایک تو بڑا مقصد اس کا یہ تھا کہ ٹرمپ کو کوئی نوبل انعام مل جائے، وہ تو نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے وہ کہے گا چلے ٹھیک ہے بند کرو یہ سب۔ ہاں نہیں، وہ اسے بھی پتہ ہے یہ صرف ہوسٹیجز کو وہ کرانا چاہ رہے ہیں، رہا کرانا چاہ رہے ہیں۔ خود اسرائیل اس کی خلاف ورزی کر دے گا، سیز وہ کر دے گا، پہلے بھی کرتا رہا ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا۔ تو اس لیے سر یہ چیزیں بڑی یہ گلے پڑیں گی ہماری حکومت کے بھی، اور ویسے شہباز شریف صاحب سے ظاہر تعزیت کرنا چاہیے کہ شہباز شریف نے اور نیتن یاہو نے، دنیا میں 2 ہی ملک تھے جنہوں نے، اسرائیل اور پاکستان، جنہوں نے ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا تھا، اور وہ بھی اس کو نہیں ملا، اور خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اتنی بے عزتی بھی شہباز شریف کی حکومت نے کمائی، لیکن ٹرمپ کو بھی امن نوبل پرائز جو ہے وہ نہیں ملا۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ نے بات کی پشاور کی، پشاور پہ میں بہت زیادہ بات کر چکا ہوں، وہاں پہ میٹنگز چل رہی ہیں، اور ان کے تناظر میں اسلام آباد میں بھی میٹنگز چل رہی ہیں۔ اسلام آباد کی امپورٹنٹ میٹنگ تو کل ایک ہے، اس میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو اور میٹنگز ہیں جس میں مختلف راستے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ گورنر راج لگائیں، ایمرجنسی لگائیں، سہیل آفریدی کو کوئی مطلب کوئی کیس ایک ہی دن میں چلا کے ڈی سیٹ کریں، کوئی اور کیا کریں، مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کریں کیا، کوئی الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کروائیں، مطلب ابھی تک سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، 2 دن ہو گئے ہیں، کوئی حل نہیں نظر آ رہا۔ جو عمران خان پتہ کھیل گئے اس کے جواب جو عمران خان نے پتہ کھیلا ہے نا، تو ان کو کلٹی کر دی عمران خان نے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، اس کے علاوہ اب آتے ہیں ہم اس بات پر کہ اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں اسلام آباد ویسے ہی اس وقت بند ہے، حالات بہت کشیدہ ہیں، یہ جو ملین مارچ آ رہا ہے اس کی وجہ سے راولپنڈی سارا بند ہے، اور بہت ہی زیادہ حالات خراب ہیں، مریضوں کو بہت پریشانی، وہ تو ساری چیزیں ہیں۔ اسلام آباد میں بھی چیزیں ذرا پولیٹیکلی بہت خراب ہونے جا رہی ہیں۔ ایک تو اس لیے ہونے جا رہی ہیں، وہ تو نیکسٹ ویک میں ورکنگ ڈیز میں ہونے جا رہی ہیں، جو ان کو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا ہے، اور ڈاکومنٹس بھی جمع کرائے گئے ہیں سینٹ میں اور محمود خان چغدئی صاحب کی قومی اسمبلی میں۔ تو نہ ان کو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اور اسپیکر ادھر قومی اپوزیشن لیڈر نومینیٹ کریں گے، وہ نوٹیفائی کریں گے، نہ سینٹ میں یہ ہوں گے، تو یہاں بھی ایک پھڈا جو ہے وہ پڑے گا، وہ تو خیر آگے پڑے گا۔ ایک کل میٹنگ ہونے جا رہی ہے، وہ کل کی میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے جو ٹیم میں تبدیلی کی ہے، اس کے بعد تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا یہ پہلا اجلاس ہے، اور یہ اجلاس بہت اہم ہے۔ کل کا جو اجلاس ہے، اس سے پہلے جتنے بھی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے اجلاس ہوئے، اس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان چغدئی صاحب تحریک انصاف کی طرف دیکھتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ مین آپ پی ٹی آئی جماعت ہے، تو وہ پی ٹی آئی کی طرف دیکھتے تھے۔ کل کا جو اجلاس ہے اس میں یہ دونوں پی ٹی آئی کی طرف نہیں دیکھیں گے، پی ٹی آئی ان کی طرف دیکھے گی، کیونکہ اب عمران خان کا پاور آف اٹارنی ان دونوں کے پاس ہے۔ عمران خان کا فیصلہ سازی کا جو اختیار ہے وہ ان کے پاس ہے۔ عمران خان جو ہے نا، وہ ان پہ اتنا اعتماد کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنی بہنوں کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ ان کو میرا پیغام دیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو پیر پگارا کو اور یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور شاہد خان عباسی صاحب اور محمد زبیر صاحب، ان سب کو بھی آن بورڈ رکھیں۔ تو کل کا اجلاس ایک اور وجہ سے بہت اہم ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ ایک تیار ہو رہا ہے اے جے کے کی طرز کا، اور اس کے اوپر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے ایک رہنما ہیں، چلے نام بھی بتا دیتے ہیں، اخوندزادہ حسین، وہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تیار ہو رہا ہے جس چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر پوری تحریک جو ہے وہ کھڑی کی جائے گی۔ اور اس بار حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ عمران خان کو رہا کروائیں گے تو پھر حکومت میں وہ آئیں گے، پھر وہ ہیلتھ کارڈ بحال کریں گے، پھر وہ کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ احساس پروگرام دوبارہ شروع کریں گے، پناہ گاہیں بنیں گی، لنگر خانے بنیں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی، پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں کم ہوں گی، کسانوں کو بلا سود قرضے دیے جائیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اس بار پلان چینج ہو گیا، بنگلہ دیش کو، نیپال کو، سری لنکا کو دیکھ کے، کشمیر کو، اے جے کے کو دیکھ کے اس بار مطالبات پہلے آئیں گے، اس کے اوپر تحریک چلے گی، اور اس تحریک کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی کا پلان ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ عمران خان رہا ہوں گے تو یہ ہوگا، اسی حکومت کو کہا جائے گا کہ تم بے شک گھس بیٹھی ہو، فارم 47 والے ہو، تمہیں نہیں مانتے، یہ کرو، اور اس پہ لوگوں کو دیکھیں۔ اب ایک ہے، مجھے آپ کہتے ہیں ایک پاکستانی شہری کے طور پہ کہ جناب آپ ہمارے ساتھ نکلیں، اور آپ نکلیں تو پھر عمران خان رہا ہوگا، پھر حکومت گرے گی، پھر انتخابات ہوں گے، پھر عمران خان وزیر اعظم بنے گا، پھر آپ کو یہ ملے گا، یہ وہ جسے کہتے ہیں نا دلی دورست، ٹھیک ہے، مجھے لگے گا یار پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن جب مجھے یہ کہا جائے گا نا کہ ہمارے ساتھ نکلو، ہم نے حکومت کو ڈیڈ لائن دیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل 150 روپے کرو، حکومت کو ڈیڈ لائن دیا ہے کہ یہ والا کام کرو،
हेल्थ कार्ड बहाल करो, बिजली कीमतें कम करो, किसानों के जो मुझे ये होगा कि यार अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है, ये तो पेट्रोल और डीजल फौरन सस्ते हो जाएंगे, ये तो महंगाई कम हो जाएगी। हेल्थ कार्ड बहाल होता है तो मेरे तो 10 लाख रुपए तक मुझे मिल जाएंगे इलाज के लिए। तो मुझे फौरी उसका रिजल्ट नजर आ रहा है, वो मेरी अपनी जात का मामला है, मतलब कि मुझे मतलब तो मैं निकलाऊंगा। तो इसलिए ये, और मैंने आपको बता दिया कि एक इसके ऊपर और पूरी तहरीक खड़ी की जा रही है, अपोजिशन लीडर्स के ऊपर लड़ाई शुरू होने जा रही है। फिर आप देखें ना कि अब इनको भी समझ आ गई हुकूमत को कि हालात बहुत टफ हो रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने है, कोयटा के हालात आपके सामने है, मुजफ्फराबाद में बैठे हुए ज्वाइंट एक्शन कमेटी वाले मीटिंग्स चल रही हैं, उनको उन्होंने कहा जब हमें लगा कि आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, हम दोबारा निकल आएंगे। वहां हालात टफ है, हो सकता है एजेके के प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया जाए और वहां पे चीजें हो जाएं। जीबी में हालात बदल रहे हैं और ओवरऑल आपके सामने सूरत हाल है। अच्छा, फिर देखें कि एक इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया। इनका प्लान ये था, ये पहले फहीम अख्तर मलिक साहब ने भी एक बार कहा कि इनका प्लान शायद ये है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो लड़ाई है ना, उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी, अपोजिशन में बैठ जाएगी, और जब आईनी तरमीम में वोट देना होगा तो वोट भी दे देंगे मुल्की मफाद में, मुल्की के वसीतर मफाद में, लेकिन अपोजिशन में बैठ जाएंगे ताकि अपोजिशन लीडर भी अपना आ जाए इस निजाम का। लेकिन उसमें जो इनके मसला वो ये हुआ कि जो इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया, अरबों रुपए इन्होंने टीवी चैनल्स को दिए और कहा कि काम चुप के रखो कि लड़ पड़े। लोगों ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में हम लड़ाई के साथ हैं। लोगों ने इस ड्रामे को नहीं खरीदा और फिर एंड पे इमरान नासिर मदनी साहब ने जबरदस्त बात की, मैंने सुना नहीं, आप ही बता रहे थे कि नासिर मदनी साहब ने कहा कि मैं नुस्खा देना चाहता हूं पीपल्स पार्टी और नून लीग की सुलह का, इमरान खान को बाहर निकाल दें तो इनकी सुलह हो जाएगी। वही हुआ, इमरान खान बाहर तो नहीं आया, इमरान खान ने कार्ड खेला और दोनों फिर वो जो नूरे कुश्ती थी वो खत्म हो गई। हामिद मीर साहब ने भी कल कहा कि दोनों की सुलह का क्रेडिट इमरान खान को जाता है। अच्छा, मैं आखिरी आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन मैं इसमें इसको कंक्लूड करूं। ये भी ड्रॉप सीन हो गया, ड्रामा खत्म हो गया। उधर से अहमद वलीद साहब वाला वो ड्रामा, वो भी उसका भी बड़े बुरे तरीके से ड्रॉप सीन हुआ है, वो आपने देख ही लिया। फिर जमात इस्लामी से एक तकरीर करवाई गई इमरान खान के खिलाफ, वो भी नैरेटिव जो है वो नहीं बना। तो मसला ये है, देखिए रिजवान साहब, मसला सबसे बड़ा जो है ना, जिसपे कोई गौर नहीं कर रहा, इन्होंने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए भी नामजद करके देख लिया, गजा उसके प्लान जो एक फेक प्लान है उसको भी सपोर्ट करके देख लिया, इन्होंने उसकी खुशामदें भी करके देख ली, इन्होंने सऊदी अरब से भी मुआहदा करके देख लिया, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इकोनॉमी नहीं चल रही, मुईशत नहीं चल रही, महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। आलमी बैंक कह रहा है महंगाई बढ़ेगी, आलमी बैंक कह रहा है कि ग्रोथ कम होगी, सैलाब की वजह से सूरत हाल आपके सामने है। फिर आप देख लें कि दहशतगर्दी आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब जो अभी हमारे पास फिगर्स नहीं आई जो ऑफिशियल, इसलिए हम स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते, लेकिन बड़ी तकलीफ दे इतलात आ रही है डी खान से। फिर इसी तरह से जो है वो मतलब एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, बैरूनी सरमायाकारी जो है वो नहीं आ रही, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गई है, मतलब हर तरफ से नेगेटिव खबरें बढ़ गई, कंपनियां छोड़ छोड़ के जा रही, बड़ी कंपनियां जा रही हैं। रिजवान भाई, मसला ये है, जिस हुकूमत की पैदाइश ही नाजायज हो, वो लफ्ज यूज किया था, मैं नहीं करना चाहता, 8 फरवरी को आप और हम इकट्ठे थे सवाबी जलसे में, 8 फरवरी 2025, तो एक लफ्ज यूज किया था उन्होंने, नूरुल्लाह कादरी साहब ने। तो ये वो हुकूमत है जिसकी मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि सियासी पैदाइश नाजायज है। मसला यह है कि जो हुकूमत अवाम के वोटों से आई नहीं है, वो अवाम का नहीं सोचेगी। जिनके असासे बाहर, जदादे बाहर, औलादे बाहर, मफाद बाहर, कारोबार बाहर, इलाज बाहर, शादियां बाहर, सब कुछ बाहर, वो उनको पाकिस्तान से क्या लेना देना भाई। फिर उधर से देखें, भारत दोबारा चढ़ रहा है और दोबारा भारत धमकियां दे रहा है, वो चीजें, और आप इंटरनल हालात को आप ठीक नहीं कर रहे। तो चीजें जो है ना, देखें रिजवान भाई, आप जब आप गलती को सुधारने के बजाय उस पर बजिद हो जाते हैं ना, अड़ जाते हैं, फिर आप एक और गलती करते हैं, फिर उन 2 गलतियों पे डट जाते हैं, बजिद होते हैं, फिर आप तीसरी गलती करते हैं, और ये गलती पे गलती कर रहे हैं, ये गलती पे गलती कर रहे हैं। और हल एक ही है, और हल है कि आप अवाम की अवाम ने जिसको मैंडेट दिया उसको इख्तियार दें, उससे बात करें, और बाकी सही है। इसका बहुत कम इम्कान है वैसे, जिस उम्मीद का आप इजहार कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये, आपने बात की उसके मेरा छोटा सा सवाल मेरे जहन में आया। आपने कहा कि पहले महमूद अचकजई, लामा राजा नासिर अब्बास पीटीआई की तरफ देखते थे, बेसिकली पीटीआई को जो इख्तियार था वो अली अमीन गंडापुर के पास था। खैबर पख्तूनख्वा की जो पीटीआई की क़यादत थी, वहाँ जो वर्कर्स थे, वो सब अली अमीन की तरफ देख रहे थे। लेकिन यह पहली दफ़ा ये बड़ी सूरत हाल अब इंटरेस्टिंग हो चुकी है कि वहाँ पे जो लोग अली अमीन गंडापुर की तरफ देखते थे, अब मामला उनके हाथ में आ चुका है। आज जुनैद अकबर, आतिफ खान, तैमूर सलीम झगड़ा,
یہ سہیل آفریدی, بینا آفریدی, شاہد خٹک, سب لوگ وہاں پہ مشورے میں شامل ہیں اور ان کی مرضی سے ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے, اور جو چیزیں وہ پلان کر رہے ہیں وہ بالکل عوام کی منشا کے مطابق کر رہے ہیں, یعنی لوگ بڑے اس کے حوالے سے ایکسائٹیڈ ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ادھر سے بھی جو اسلام آباد میں تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, چونکہ اب معاملات ان کے کنٹرول میں آ چکے ہیں, تو یہ بھی جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق پلان کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو چلنے والی چیزیں ہیں نا وہ بالکل مختلف ہیں ان چیزوں سے جو اس وقت پشاور کی اور کے پی کے کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. جب میں نے ٹویٹس دیکھی تو میں نے عثمان چودھری صاحب کو کال کی. میں نے عثمان چودھری صاحب سے کال کر کے پوچھا, کیونکہ وہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں. میں نے کچھ اور جو جرنلسٹ ہیں ان سے کال کی, میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کال کی, تو ان سب نے مجھے کہا کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یار کوئی لاجیکل بات کریں, ایک ایسی فضول بات ہے کہ جی سہیل آفریدی گرفتار ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کو اندازہ ہے کہ سہیل آفریدی پی ٹی آئی کے ورکرز میں اور عوام کے اندر کتنے پاپولر ہیں, اور انہوں نے کہا آپ کو اندازہ ہے کہ سہیل آفریدی کو صرف پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل نہیں ہے, جو اس وقت کے پی کے وہ لوگ جنہوں نے سہیل آفریدی کو ووٹ نہیں دیا تھا ان کی بھی سپورٹ حاصل ہے سہیل آفریدی کو, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے پی کے رہنے والوں کی, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں چاہے وہ کسی اور جماعت کے ووٹر ہیں, لیکن اپنے صوبے کے مفاد کے جو ان کے مطالبات ہیں, اپنے صوبے کے اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان چیزوں پہ اگر کوئی پہرا دے سکتا ہے تو وہ سہیل آفریدی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے آگے کیا ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے سہیل آفریدی, جب یہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک مومنٹم تو شروع ہوا تھا اکتوبر سے, 1 سال ہو گیا ہے اکتوبر 2024 سے, اور اب اکتوبر 2025 ہے. وہ کہتے ہیں 1 سال سے جہاں جہاں موقع بنا, یعنی وہ اکتوبر والا مارچ اسلام آباد کی طرف, وہ نومبر والا مارچ اسلام آباد کی طرف, وہ پی ٹی ایم کا جرگہ ہو, وہ کوئی اور واقعات ہو, اسمبلی کے اندر گفتگو ہو, وہ کہتے ہیں ہر موقع پہ جو سہیل آفریدی ہیں انہوں نے وہ بات کی جو پختونوں کی آواز تھی, انہوں نے وہ بات کی جو پشتونوں کی آواز تھی, وہ بات کی جو کے پی کے رہنے والوں کی آواز تھی, وہ بات تھی جو ہزارہ والوں کے رہنے والوں کی آواز تھی, وہ بات تھی جو وہاں کے لوگوں کے احساسات جذبات تھے. تو انہوں نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو اریسٹ کرنا ممکن نہیں ہے. ویسے بھی اس وقت وہ مسلسل اپنے دوستوں کے اس میں حصار میں ہیں اور کارکنان کے حصار میں ہیں, اور کبھی اتنے کارکن اس طرح سے وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں آئے جتنے جب سہیل آفریدی وہاں پہ پہنچے ہیں میٹنگ کے لیے. تو وہ آئے ہیں, جہاں سہیل آفریدی جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ درجنوں گاڑیاں ہوتی ہیں, سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ سہیل آفریدی صاحب کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جا سکتا ہے, اور اگر ہم یہ کہیں کہ ایسا کر دیا جاتا ہے تو یہ تو پھر چیزوں کو بالکل ٹریگر کر کے اور پھر تو مطلب چیزوں کو کسی اور ہی طرف اس کا مطابق لے جانے کا پلان ہے. کیونکہ دیکھیں سہیل آفریدی جو ہیں وہ عمران خان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جتنے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے وہ سب لوگ اس وقت عمران خان کے فیصلے کے مطابق وہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن سہیل آفریدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے خوف اس لیے ہے کہ ان کے جو ایسٹس ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے کہ 6.25 لاکھ روپے کے ایسٹس ہیں ٹوٹل, یعنی ان کے کل اثاثے 6.25 لاکھ روپے کے ہیں. جس شخص کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو اسے خطرناک کون ہو سکتا ہے؟ جس شخص کی زندگی شفاف ہو, جس کی کوئی آڈیو نہ ہو, جس کی کوئی ویڈیو نہ ہو, جس کی کوئی کرپشن فائل نہ ہو, جس کی کوئی خاندانی سیاست نہ ہو, جس کے بچوں کو اس نے سیاست میں نہ لانا ہو, جس کو یہ نہ ہو کہ میرے اتنے بھائی سیاست میں ہیں, ہم نے اتنی کرپشن اور لوٹ مار کی ہوئی ہے, ہم نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے, ہم نے پلازے کھڑے کیے ہوئے ہیں, ہم نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں, ہم نے بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں, یہ تو ختم ہو جائیں گی. تو اس کے یہ مسائل نہیں ہیں سہیل آفریدی کے. سہیل آفریدی ایک انتہائی درویش اور سادہ طبیعت کے جو ہے وہ نوجوان ہیں. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ میں اب وہ میرے پاس موبائل نہیں ہے, اگر ہوتا تو میں عامر متین صاحب کے ٹویٹس پڑھتا جو انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں کیا ہے. اور دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں فیصل عباس خار صاحب, میں نے ان لوگوں سے بھی پوچھا ہے جو تحریک انصاف کے نہیں ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ پنجاب میں جو لوگ بیٹھے ہیں, جو آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان نے کتنا خطرناک کارڈ کھیلا ہے اس نظام کے لیے, اور اسی لیے پریشانی ہے, اس لیے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ خبر دے دیتا ہوں آپ کو کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں ان سے ملنے کی کوشش کی جا رہی ہیں, اور کہ وہ ملاقات کے لیے کہیں بلا لیں یا وہ ملاقات کے لیے کہیں چلے جائیں. لیکن سہیل آفریدی صاحب نے کسی سے بھی ملاقات سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں پہلی ملاقات اپنے لیڈر عمران خان سے کروں گا, پھر ان کی اجازت سے کسی سے ملنا ہوگا تو ملوں گا, میں عمران خان کے اجازت کے بغیر
کہیں بھی کسی سے بھی کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. اچھا، تو یہ جو ملنے کی بات کی جا رہی ہے تو پھر اس میں سہیل افریدی کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی لوگ ان کو ملنا بھی چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے کہ آپ وزیر اعلیٰ نہ بنے یا نہیں، کہیں؟ میرا خیال ہے فیصل عباس خان صاحب، معاملہ یہ ہے کہ جب یہ نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن بھی ریلیکٹنٹ ہے، یعنی اپوزیشن بھی حکومت میں نہیں آنا چاہتی. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کے پی کے میں جو گورنمنٹ ہوگی اس نے کیا کرنا ہے. اس نے وہاں کے آپریشنز کو سپورٹ کرنا ہے، اس نے افغانستان کے اندر ہونے والی اسٹرائکس کو سپورٹ کرنا ہے، اس نے افغان طالبان کے حوالے سے پالیسی کو سپورٹ کرنا ہے، اس نے مائن اینڈ منرلز کے حوالے سے وفاقی پالیسی کو سپورٹ کرنا ہے. تو کیا یہ سارا بوجھ مولانا فضل الرحمان اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ وہ تیار ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے اتنا آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب اتنا بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھا سکتے. تو کیا مولانا صاحب حکومت بنا کے پی کے میں اور اپنے لیے اتنا گھیرا تنگ کر لیں گے کہ وہ پی کے میں رہ ہی نہیں سکیں گے، وہ اور ان کی فیملی رہ ہی نہیں سکے گی پی کے میں؟ مجھے نہیں لگتا. اور پھر مولانا صاحب کو تو چھوڑیں یار، عام پاکستانی کو بھی جس کا ایوریج آئی کیو لیول ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ سسٹم زیادہ دیر چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ دیکھیں کیوں نہیں چلتا ہوا نظر آ رہا. مسئلہ اکانومی آپ کی نہیں چل رہی. آپ جو مرضی آپ نے کر کے دیکھ لیا، آپ کی اکانومی نہیں چل رہی. آپ کی ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں، آپ کی امپورٹس بڑھ رہی ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا. آپ کا 11-12 ارب ڈالر کا تضاد آ گیا ہے آپ کی امپورٹس کی فگرز میں. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا جتنے اس کی ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں. آپ کی مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے. آپ کا 3-4 ارب ڈالر کا تو نقصان ہو گیا ہے. صرف جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس سیلاب میں، جو آپ کی فصلیں ہیں غذائی قلت کا آپ خدا نخواستہ شکار ہونے جا رہے ہیں. آپ نے ابھی امپورٹس کرنی ہے، ہر چیز مہنگی ہوگی. تو کیا مولانا صاحب یہ سارے بوجھ جو ہے وہ یہ مطلب اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ اور دیکھیں ہونا یہی چاہیے آئیڈیلی کہ عمران خان صاحب نے سہیل افریدی صاحب کو نامزد کیا، ان کو بننے دیا جائے وزیر اعلیٰ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک ہرڈل تھے تحریک انصاف اور دیگر جو خیبر پختونخوا کے اندر جماعتیں ہیں ان کے درمیان کوئی الائنس بنے، یا تحریک انصاف کا ویسے جے یو آئی کے ساتھ الائنس بنے، علی امین گنڈا پور صاحب کوئی ہرڈل کریٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ براہ راست مخالف ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، کیونکہ وہ ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. تو حلقے کی سیاست، اس لیے عمران خان صاحب نے کئی بار پیغام بھیجا کہ علی امین گنڈا پور کو کہیں کہ حلقے کی سیاست سے باہر ہیں. اب مولانا صاحب کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں ہے نا. مولانا فضل الرحمان ایکسپوز ہو جائیں گے. اگر مولانا فضل الرحمان اب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جاتے، ان کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے کہ میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور گالیاں دیتا ہے اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں جا رہا. تو اب مولانا کے پاس بھی کوئی وہ نہیں ہے جسے کہتے ہیں آپ کوئی لیم ایکسکیوزز نہیں ہے. تو اس لیے بڑا ٹف ہے، کیونکہ ایک تو اپوزیشن متحد نہیں ہو پا رہی مشترکہ امیدوار کے حوالے سے، ادھر سے پی ٹی آئی کے 20 ایم پی ایز نہیں ٹوٹ رہے، اور اسی لیے ڈیلنگ ٹیکٹکس ہو رہے ہیں، اس لیے ٹائم گین کیا جا رہا ہے. اس لیے علی امین گنڈا پور صاحب کا استعفیٰ جو ہے منظور نہیں کیا جا رہا. لیکن امکانات ہیں کہ شاید آج علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کے پی کے سے پشاور سے روانہ ہو جائیں ڈی اے خان کے لیے. اگر وہ ایسا کر دیتے ہیں تو پیچھے ایک بہت بڑا بحران کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ وہ ریزائن کر کے جا چکے ہوں گے ڈی اے خان، اور پیچھے نیا وزیر اعلیٰ ابھی منتخب نہیں ہوگا. تو یہ کیسے چیزیں چلیں گی؟ یہ تو چیزیں ہوا میں ہوں گی. تو صدیق جان صاحب، یہ بڑا ایک میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور مختلف حلقے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سہیل افریدی کو نامزد کیا گیا ہے بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، تو یہ شاید عمران خان صاحب کے خاندان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے یا ان کی فیملی کی طرف سے کوئی فیصلہ کیا گیا ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ جھوٹ ہے. انصار عباسی صاحب صبح پہلے درود شریف پوسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جھوٹی سٹوری پوسٹ کرتے ہیں. یہ ان کی روٹین ہے. اب عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کلیئر کر دیا کہ میری فیملی کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اور دیکھیں عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو فیملی کو ویسے ہٹانا ہوتا تو نومبر میں ان کی منہ ماری ہوئی تھی اور سخت لڑائی ہوئی تھی بشرا بی بی صاحب کے ساتھ، تو اس وقت عمران خان ہٹا دیتے. لیکن عمران خان صاحب نے ان کو اس وجہ سے نہیں ہٹایا. عمران خان صاحب نے ان کو کیوں ہٹایا یہ سب جانتے ہیں، اور اس کی وجہ عمران خان صاحب خود بتا چکے ہیں کہ جو عمران خان صاحب چاہتے تھے وہ نہیں کر رہے تھے، اور وفاق کے ساتھ چل رہے تھے، اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اس لیے عمران خان نے ہٹا دیا. صدیق جان صاحب، اس وقت ٹی ایل پی بھی ایک مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے، اور وہاں پر لاہور کے اندر کچھ شہادتیں بھی ہوئی ہیں. تو کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ یہ حکومت کے درمیان، حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان ایک اور تصادم ہمیں نظر آ رہا ہے. فیصل عباس خان صاحب، میں اس پہ مسلسل بات کر رہا ہوں کیونکہ ظلم ہوا ہے. تحریک لبیک نے 10 اکتوبر کے لیے، بروز جمعہ کے لیے، انہوں نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں، بچوں کے حق میں، خواتین کے حق میں، بزرگوں کے حق میں، جتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے خاندانوں کے حق میں
اور انہوں نے ایک امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، جو اس وقت انسانیت کا موجودہ دور میں سب سے بڑا انسانیت کا قاتل ہے نیتن یاہو، ان کے خلاف انہوں نے ایک ریلی اناؤنس کی. ابھی وہ نکلے نہیں تھے اس ریلی کے لیے، لیکن پنجاب حکومت کی، پنجاب پولیس نے جا کے اٹیک کر دیا مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے اوپر، جو تحریک لبیک کا مرکز ہے، اور وہاں پہ جو طاقت کا بے دریغ استعمال ہوا ہے، جو بربریت اور فسطائیت ہوئی ہے، وہ بہت تکلیف دہ. آپ وہ ویڈیوز دیکھ نہیں سکتے. دیکھیں انہوں نے ابھی کوئی گملہ بھی نہیں توڑا تھا، انہوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا تھا، وہ پرامن تھے. آپ نے جا کے یک طرفہ طور پہ ان کے اوپر حملہ کر دیا. مجھے ایک بات بتائیں فیصل عباس کر صاحب، یہ بتائیں کہ اگر یہ حکومت مسلم لیگ نون اپنے اقتدار کی خاطر رات کے پچھلے پیر زرداری کے جا کے پاؤں پکڑ سکتے ہیں، یہ 4 وزیر، یہ اقتدار اپنے کو بچانے کے لیے اور عوامی غیظ و غضب سے بچنے کے لیے یہ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سامنے جا کے اور گھٹنے ٹیک دیتے ہیں 12 وزیر، تو یہاں پہ تحریک لبیک کے مرکز بھی چلے جاتے ہیں 8-10 لوگ. دیکھیں اگر حکومت چلی جاتی، ان کو کہتی کہ آپ کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ لیاقت باغ سے شروع ہوں اور آپ 0 پوائنٹ تک آ جائیں، پلیز آگے نہ آ جائیں، یہی ہماری مجبوری ہے. بلکہ وہ حکومت کا تو یہاں پر موقف ریئیکشن یہ سامنے آیا کہ طلال چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر لاہور کے اندر کوئی بڑی انتشار پسند تقریریں کی گئی ہیں TLP کی طرف سے. یہی مسئلہ نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ نے بے گناہوں کے اوپر جو طاقت کا استعمال کیا. 2 لوگوں کا تحریک لبیک نے کنفرم کیا ہے، 4 کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، زخمی کریٹیکل ہیں بہت زیادہ. اب آپ دیکھیں نا کہ یار آپ ان سے جا کے اگر بات کرتے اور وہ آپ کی بات نہ مانتے، ہم بھی کہتے کہ یار دیکھیں تحریک لبیک زیادتی کر رہی ہے، دیکھیں تحریک لبیک سے ہمارا کوئی اور اختلاف ہو سکتا ہے، ہم ان پہ تنقید کرتے تھے، آئندہ بھی کریں گے اگر کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا پوائنٹ آف ویو غلط ہے. لیکن مجھے بتائیں کون سا انسان ہے، کون سا مسلمان ہے جو فلسطین کے حق میں نکلنے والی ریلی کی مخالفت کر سکتا ہے؟ بالکل ایسے آپ تحریک لبیک نکلتی، وہ قانون میں ہاتھ میں لیتے، آپ بھی مذمت کرتے، میں بھی کرتا.